बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अहमद और आप देख रहे हैं पास कवरेज। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल बहर ओशियानस में वाक़ है और इससे मुताल्लिक़ आपने बहुत से वाक़यात सुन रखे होंगे। 5 दिसंबर 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 2 जहाज़ 14 मुसाफिरों समेत गायब हुए तो ये बर्मुडा ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर इन जहाज़ों को कुछ पता नहीं चल सका और बाद में जब इसी तरह के और भी वाक़यात रूनुमा होते रहे जिनमें दर्जनों बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ मियामी और फ्लोरिडा के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते हैं तो उन वाक़यात का रुख बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। इस हिस्से को ट्रायंगल की शेप में देखा जाता है और कहा जाता है कि ये शैतानी समुद्री हिस्सा है जहाँ पर दज्जाल आबाद है, क्योंकि यहाँ पर नाकाबिले यकीन वाक़यात ने सबको हैरत में डाल रखा है। लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया भर के साइंसदान इस पर अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसका वाज़ेह दलील नहीं दे सका जिससे पता चल सके कि आखिर समंदरी हिस्से की गहराइयों में ऐसे क्या राज पोशीदा हैं कि यहाँ से गुजरने वाले समंदरी और हवाई जहाज़ लापता हो गए हैं और आज तक इनका कुछ पता ही नहीं चल सका। इसके अलावा बहरोकायल से 100 किलोमीटर दूर इर्द गिर्द के जजीरों पर एक और समंदरी हिस्सा जो कि इसी तर्ज पर पुरअसरार नाकाबिले फ़हीम सरगर्मियों का मालिक है और इसे डेविल सी कहा जाता है। दोस्तों, आखिर डेविल सी और बर्मुडा ट्रायंगल की क्या हकीकत है, इसको समझने के लिए हम इनका मजहबी और साइंसी दोनों बुनियादों का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ। ये इलाका मगरिब की जानिब खलीज मैक्सिको से जनूब में जजीरा लोवर्ड और फिर शुमाल से बर्मुडा तक 300 जज़ायर पर मुश्तमिल एक इलाका है जिसकी आबादी तकरीबन 6500 अफराद पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर जज़ायर यहाँ पर गैर आबाद हैं, यानी 65 में से सिर्फ 20 जजीरों पर इंसान रहते हैं। पिछले 400 सालों से लोगों ने कोशिश की है कि वहाँ जाकर आबाद हों, मगर क्योंकि माजी में यहाँ पर नाकाबिले यकीन वाक़यात सामने आ चुके हैं लिहाजा कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा तमाम साइंसी यकीन दिखाने के बावजूद तमाम बहरी जहाज़ इस इलाके से दूर रहकर ही सफ़र करते हैं और हवाई जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों को जहाज़ का अमला बताता ही नहीं कि वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर कई हवाई जहाज़ बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से खैर अवैध के साथ गुजर जाते हैं। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले लिखी गई दस्तावेज़ात 11 अक्टूबर 1992 को क्रिस्टोफर कोलंबस की लिखी गई किताब में मिलती हैं। इनके मुताबिक इन्होंने और इनके साथियों ने समंदरी सफ़र के दौरान एक मखसूस समंदरी हिस्से पर आग की लपटें और ऊपर नीचे होती हुई रोशनियां देखी। इसके अलावा इनका कंपास भी ठीक तरह से सम नहीं बता रहा था, यानी कि कंपास ने काम करना छोड़ दिया था। मतलब यहाँ पर कुछ अजीब तरह की मैग्नेटिक वेव मौजूद थी और बहुत ही गैरमामूली हरकत इस समंदरी हिस्से पर देखी गईं। जबकि बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ा हादसा का पहला वाक़या 18वीं सदी में पेश आया जब 1813 में अमेरिका के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट एरन बर्ग की बेटी थियोडोसिया इस बर्मुडा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गई जब वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए इस वक्त की मशहूर तरीन कश्ती पैट्रियट्स में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। इस कश्ती का कप्तान दुनिया का बेहतरीन कप्तान माना जाता था, जबकि इस वक्त के बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए कि वो किसी तरह अपनी बेटी को ढूंढ सकें, मगर इसका कोई सुराग कभी ना मिल सका। दोस्तों, इस वाक़ये के 1 साल बाद 1814 में बहरी जहाज़ भी बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर कहीं गायब हो गया, जबकि इस जहाज़ का कप्तान भी बहुत मशहूर और माहिर कप्तान माना जाता था। और यूँ इसके बाद एक एक करके कई जहाज़ों के गायब हो जाने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा हैरानकुन वाक़या तब पेश आया जब एक जहाज़ बर्मुडा ट्रायंगल के पानी पर इस तरह से तैरता हुआ मिला कि इसके तमाम मुसाफिर और कप्तान गायब थे और खाने की टेबल पर खाना इस तरह से मौजूद था जैसे सब लोग खाना खाते हुए उठकर कहीं चले गए हों और किसी हादसे का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। इसी तरह का मज़ीद एक और वाक़या पेश आया जहाँ सिस्टिन नामी समंदरी जहाज़ बर्मुडा ट्रायंगल के पास बगैर मुसाफिर और बगैर अमले के तैरता हुआ मिला। बज़ाहिर तो ऐसा पहले भी हो चुका था, मगर सबको हैरत का झटका इस वक्त लगा जब पता चला कि एक अरसे तक इस जहाज़ को रिकॉर्ड्स के अंदर गर्क दिखाया जाता रहा है, मगर अब तक सालों गुजरने के बावजूद ये जहाज़ सही सलामत तैर रहा था, वो भी किसी मुसाफिर और हमले के। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो जहाज़ बहुत पहले डूब गया था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये डूबा हुआ जहाज़ समंदर पर दोबारा तैरता हुआ वापस कैसे आया। दोस्तों, 1850 से लेकर अब तक बर्मुडा ट्रायंगल में तकरीबन 50 से ज़्यादा बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं
مگر اس کے بعد 1945 میں یہاں سے فضائی طیارے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب فلوریڈا سے 10 طیارے ٹریننگ کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ واپسی پر 2 طیارے غائب ہو گئے۔ اسی طرح مزید 5 طیارے اس سال پھر غائب ہو گئے، اور ان طیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے جو فضائی طیارہ بھیجا گیا وہ بھی کہیں غائب ہو گیا اور اس کا نام و نشان نہ مل سکا۔ دوستو، امریکی بحریے کے نقشوں میں برمودا ٹرائنگل کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، اور کئی سائنسدان برمودا ٹرائنگل کی غیر معمولی سرگرمیوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے مطابق تمام جہازوں کو ڈوبنے کی وجہ وہی ہے جو عام طور پر دوسرے سمندر میں ہوا کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف کئی سائنسدان اس کی وجہ غیر معمولی مقناطیسی شعاعوں کی موجودگی کو کہتے ہیں، جس کی بدولت کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں حادثات جنم لیتے ہیں۔ ایک اور نظریے کے مطابق اس علاقے میں جنم لینے والے غیر معمولی زلزلے بڑی لہروں کو جنم دیتے ہیں جو کہ جہازوں کو اپنی طرف کھینچ کر ڈبا دیتی ہیں، اور انہی سمندری جھٹکوں کی بدولت فضائی پائلٹ جہازوں کا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور سمندر میں جا گرتے ہیں۔ دوستو، اب آتے ہیں ایک اور سمندری پولیس حادثے یعنی ڈیول سی یا ڈریگن ٹرائنگل کی طرف۔ تاریخ میں منگول حکمران قبلائی خان کا بھی ذکر موجود ہے، جس نے 2 بار 13ویں صدی میں جاپان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر حملہ کرنے کے لیے آتے ہوئے اس کے جہاز پانی میں ڈوب کر کہیں غرق ہو گئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جہازوں پر 40,000 فوج موجود تھی، جس کا بعد میں کوئی سراغ نہ مل سکا، اور یہ وہی ڈیول سی کا علاقہ تھا جو کہ بحرالکاہل میں ٹوکیو سے 100 کلومیٹر دور میام جزیرے کے پاس واقع ہے۔ جبکہ اس علاقے کے پراسراریت کو رد کرتے ہوئے کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بڑا جہاز غرق نہیں ہوا، بلکہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں مقناطیسی لہروں کی وجہ سے اکثر ڈوب جاتی ہیں، مگر یہ بحث صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور کوئی بھی سائنسدان کبھی بھی ایک نقطہ نظر پہ ایگری نہیں ہوئے۔ بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل اور بحرالکاہل کے ڈریگن ٹرائنگل کے درمیان یقیناً کوئی ناقابل فہم تعلق موجود ہے، جو کہ شیطانی ہے، کیونکہ وہاں پر جہازوں کے کمپاس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ ڈوبے ہوئے جہاز کو دوبارہ تیرتے ہوئے ملنا، اس کی بھی کوئی واضح ترین وضاحت کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور تمام سائنسدان ہر طرح کی ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود ان سمندری حصوں کے راز کو جاننے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ان سمندری رازوں کو اسلامی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر ہم قرآن و احادیث میں اس سے متعلق کوئی حوالہ تلاش کریں تو ہمیں سب سے پہلے حضرت تمیم داری کی روایت کردہ حدیث کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ حضرت تمیم داری پہلے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، مگر بعد میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت اہم واقعہ تھا جو کہ یقیناً ان شیطانی سمندری حصوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس روایت کے مطابق ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو میں دجال سے متعلق تمہیں بیان کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزم کے قبیلوں کے 30 آدمیوں کے ہم سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا، مگر ان کا جہاز سمندری لہروں کا شکار ہو کر مہینہ بھر ادھر ادھر گھومتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے، اور اس وقت سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی جسامت بھی دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تمیم داری نے اس جانور سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، آخر تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، میں حساسہ ہوں۔ تمیم داری نے پھر پوچھا کہ حساسہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کو خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا وہ تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک باندھا گیا تھا، اور وہ ایک لوہے کی زنجیر میں قید تھا جس کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے باندھا گیا تھا۔ تمیم داری نے اس سے سوال کیا، تو کیا چیز ہے؟ اس آدمی نے کہا، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، مگر پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ حضرت تمیم داری نے جواب دیا، ہم عرب سے ہیں، اور اپنے سفر کی داستان سنائی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے پوچھا کہ کیا اس باغ کے درخت پر پھل آتے ہیں؟ تمیم داری نے جواب دیا، ہاں آتے ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے جھیل تبری کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی موجود ہے
انہوں نے کہا ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت تمیم داری نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ساتھ جنگ کی، اور وہاں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تمیم داری نے اس شخص کو تمام احوال بتایا اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں پر غالب آ چکے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستوں اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کئی صدیوں پہلے پیدا ہو چکا ہے اور صرف اپنی رہائی کا منتظر ہے، اور وہ ایک غیر آباد دنیا میں لوگوں کی پہنچ سے دور الگ تھلگ ایک جزیرے میں قید ہے۔ وہ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہے اور اس کے کارندے لمحہ بلمحہ اس کو دنیاوی حالت سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد اپنا عصا زمین پر 3 مرتبہ مارا اور کہا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن میں بلکہ مشرق میں ہے۔ دوستو جزیرہ عرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو صرف 2 ایسی جگہیں ہیں جنہیں مغرب کے رہنے والے لوگ بھی شیطانی سمندر یا ڈیول سی کہتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان دونوں سمندروں کا آخری سرا امریکہ سے جا کر ملتا ہے۔ لہذا حدیث کے الفاظ کے مطابق دجال مشرق میں ہے، اور کئی علماء کرام اس حدیث سے پاک کی روشنی کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سمندری علاقہ جس میں دجال قید کیا گیا ہے وہ یا تو برمودا ٹرائنگل ہے یا پھر ڈیول سی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں ایک اور موجود تاویل مصری محقق نے اپنی کتاب مصنف برمودا میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے بے آباد جزیروں میں آباد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ان کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، مگر تاحال اسے خروج کی اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی برمودا ٹرائنگل تک ہے، جس کی شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر عروج کمال تک پہنچنے والی ہے۔ دوستو اگر ہم غور کریں تو برمودا ٹرائنگل کے کناروں پر صرف امریکہ کی تہذیب موجود ہے، اور یہی تہذیب پروان چڑھ کر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مبارک حدیث میں فرمایا کہ اگر دجال کا ظہور میری عدم موجودگی میں ہو تو تم میں سے جو شخص بھی اس کا سامنا کرے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرے تاکہ اللہ تم کو اس فتنے سے بچا دے۔ دجال کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے جو کہ غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی طرف بڑھیں گے، اور یہ حق و باطل کا آخری مارکہ ہوگا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو دجال کا ظہور ہوگا، اور اس مقصد کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے۔ دوستو مجھے امید ہے ان مذہبی اور سائنسی حوالوں سے آپ پر ان دونوں سمندری حصوں کی پراسراریت کا راز واضح ہو گیا ہوگا۔ دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔